बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस प्रोग्राम में मैं वसीम बादामी आपको खुश आमदेद कहता हूँ। थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पर तमाशा ना हुआ। कल से ये खबरें गर्म थी कि जनाब शायद कोई ना कोई फैसला कुन आज तकरीर करेंगे नवाज शरीफ साहब, या अगर फैसला कुन नहीं भी तो बहरहाल कोई अब तक की जो भी अपडेट रही है मुज़ाकरात या ऑपरेशन या मुज़ाकरात जो गुमोगू की कैफियत है, इस पे अब तक क्या कुछ डेवलपमेंट हुई है और किस समत में मामला जा रहे हैं, इस पर शायद पार्लियामेंट में आके बात करेंगे। पार्लिमानी पार्टी के इजलास से नवाज शरीफ साहब ने जरूर खिताब किया, उसको हेड किया और बड़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग मीटिंग हुई वहां पर, जिसमें ये इत्तलात है और आप तक भी इत्तलात पहुंच गई और हमें भी हमारे जराये ने यही बताया कि बहुत स्ट्रॉन्ग वोट वहां पर ऑपरेशन के हक में आया। बल्कि जब ऑपरेशन के हक में कुछ अफराद ने जज्बाती तकारीर की तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, और जब कुछ अफराद ने मुज़ाकरात के हक में बात की तो हॉल में खामोशी थी। और ये तासुर मिला कि वजीर आजम साहब का भी जो झुकाव है बड़ा वाज़ेह तौर पर दूसरी समत है, यानी कि ऑपरेशन की साइड पे। लेकिन बहरहाल आज एक बार फिर पार्लियामान में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब नहीं आए, तो वो कंफ्यूजन अब तक बरकरार है कि इस रोज के मसले से, रोजाना की जो बुरी खबरें हैं, इससे जान किस तरह छूटनी है और अल्टीमेटली हुकूमत किस तरफ जा रही है। फिर दूसरी तरफ आज मेरे सामने ये ममनून हुसैन साहब का बयान पड़ा हुआ है, जिसमें वो ये कहते हैं, जिससे बिल्कुल ये इशारा मिलता है कि जैसे ऑपरेशन आज शुरू हुआ या कल। वो कहते हैं मुज़ाकरात की हुज्जत पूरी कर दी है, फौज तैयार है, इशारा मिलते ही ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। हुकूमत ने मुज़ाकरात की बहुत कोशिश की लेकिन इनका नतीजा नहीं निकला। हमने हुज्जत पूरी कर दी है, अब आम लोगों की जान बचाने के लिए कार्रवाई करना होगी। ये ऑपरेशन मुल्क की साख और हमारी जिंदगियों के लिए जरूरी है, ये कह रहे हैं सदर साहब। बहरहाल एक जो वाज़ेह तब्दीली आई है वो तो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसका आपसे कुछ अरसे पहले तक वाज़ेह झुकाव मुज़ाकरात की जानिब था, अब बड़ा वाज़ेह झुकाव ऑपरेशन की जानिब है। लेकिन क्या ये वाज़ेह झुकाव हतमी नौयत का भी है या नहीं, और ये मामला किस तरफ आगे जाएगा। एक ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे। हमारे साथ तीन बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद होंगे। मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जनाब शफकत महमूद साहब, सर बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शाजिया मरी साहिबा, थैंक यू वेरी मच। और मियां जावेद लतीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, सर बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के बाद गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करते हैं। जनाब इस प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदेद कहते हैं। मेहमानों का एक बार फिर तारुफ करा दूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शफकत महमूद साहब, पीपल्स पार्टी से शाजिया मरी साहब और PMLN से जावेद लतीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत हो तो मैं जावेद लतीफ साहब से आगाज करूं। सर आपने आखिरी दफा कब देखा था नवाज शरीफ साहब को पार्लियामेंट में? हम तो रोज देखते हैं पार्लियामेंट के अंदर, दिल की आंख से देखते हो। बदामी साहब, असल जो आपने अपनी गुफ्तगू का आगाज जो किया है, जिस पर असल इशू वो है, मतलब ये पार्लियामेंट के अंदर आ गए चले गए, गिलानी साहब भी तो आते रहे हैं जाते रहे हैं, लेकिन इस मामले में तो गिलानी साहब का रिकॉर्ड, बाकी सारी बातें अपनी जगह मेरे सामने पड़ा हुआ है। आपने बात निकाल दी है तो मैं सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ। गिलानी साहब का ये रिकॉर्ड है, अटेंडेंस रिकॉर्ड ऑफ MNAs एंड प्राइम मिनिस्टर गिलानी नेशनल असेंबली, प्राइम मिनिस्टर टॉप्स अटेंडेंस रजिस्ट्रार। ये पूरी खबर मेरे पास है, आप चाहें तो ब्रेक में पढ़ लीजिएगा। मैं देख रहा हूँ, बाकी ये सारी तनकीद पर अपनी जगह, लेकिन इस हवाले से तो उनका रिकॉर्ड अनप्रेसिडेंटेड था। देखिए मसला ये है कि क्या उन 5 सालों में मसाइल का किस हद तक उन्होंने इदराक किया और हल किए, ये बात ठीक है। आज जो प्राइम मिनिस्टर मौजूदा की आप बात कर रहे हैं कि कितनी दफा वो असेंबली आए या नहीं आए, बात यह है कि क्या उन्होंने मुल्क को सही सिमत की तरफ लेकर जा रहे हैं या नहीं जा रहे। इन 7-8 माह का जो प्रोग्रेस वो देख लें और पिछले 5 साल की प्रोग्रेस देख लें। असल बात ये है, नहीं सर, कुछ चीजों की अलामती हैसियत नहीं होती, सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस होती है कि यार मुल्क इतना नाजुक मोड़ पर खड़ा है, वजीर आजम साहब आए नहीं रहे अपोजिशन के इसरार के बावजूद। सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस नहीं आना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, आना चाहिए और आएंगे। आप भी हमारे शो के जरिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर नहीं, मेरी बात सुने। अगर प्राइम मिनिस्टर किसी और मीटिंग में है, किसी और प्रोग्राम में है, तो ये लाजम नहीं होता कि सरबराह नहीं है ना। सिर्फ थोड़ी देर पहले पार्लियामानी पार्टी का इजलास घंटों तक चेयर किया, देखें, और स्पीकर साहब ने कहा वो तो छुट्टी पर है। वो छुट्टी नहीं देखें साहब, मेरा ख्याल है इसको असल इशू से मेरा पॉइंट से ये बात ठीक है कि ये बहस सानवी नौयत की, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये अफसोसनाक नहीं है कि जमहूरी दौर में एक ऐसी जमात जिसकी पार्लियामानी जद्दोजहद रही हो, उस दौर में वजीर आजम का ऐवान में आना हेडलाइन ब्रेकिंग न्यूज बन जाए कि वजीर आजम कल आएंगे ऐवान में, खबरें लगी। मुझे ये बता दें, क्या ये उसी तरह के नॉर्मल हालात हैं? क्या ये नॉर्मल हालात हैं?
تبھی تو ان کے آنے کی یہی اور زیادہ ضرورت ہے. یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج جو پاکستان کے حالات ہیں ان میں ضروری ہے کہ پاکستان کے اداروں کو اور پاکستان کو صحیح سمت پر یہ ثانوی بحث میں الجھ گئے. بالکل نہیں، سمپل سوال ہے. وہ وزیر اعظم، مجھے اجازت دے، وہ وزیر اعظم کیوں ہے؟ اس لیے کہ لیڈر آف دی ہاؤس ہے، اس لیے کہ ان کی طاقت جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے، اور ہم پارلیمانی جمہوری نظام کے تحت ہیں. صحیح ہے. پارلیمانی جمہوری نظام کے تحت پرائم منسٹر از اکاؤنٹیبل ٹو دی پیپل تھرو دیئر الیکٹڈ ریپرزینٹیوز. کریکٹ. اور الیکٹڈ ریپرزینٹیوز وہاں بیٹھے ہیں اور انتظار میں ہیں کہ کاش ہمیں دیدار ہو جائے یا درشن ہو جائے وزیر اعظم کا. اور دوسری جو بات میاں صاحب نے کی، میاں جاوید لطیف صاحب نے، کہ جی مسائل کا حل، تو پھر تو ڈکٹیٹر کہے گا جی مسائل کا حل تو میں سب سے اچھا کر سکتا ہوں. اکنامک انڈیکیٹرز تو کچھ ڈکٹیٹرز کے دور میں بڑے اچھے رہتے ہیں. بات یہ تناظر جو ہے وہ ایک پارلیمانی جمہوریت کا ایک تناظر ہے جس میں سارے کام ہونے ہیں. اس میں وزیر اعظم نے آ کے پارلیمنٹ کو جواب دے بھی ہونا ہے، پارلیمنٹ کو لیڈرشپ بھی دینی ہے، پارلیمنٹ کو بتانا بھی ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں، آپ نے ابھی بیان پڑھا ممنون حسین صاحب کا، ابھی آج ہم نے جوہری نثار کی تقریر بھی سنی نیشنل اسمبلی میں، اور آپ بتا رہے ہیں کہ پارلیمانی پارٹی میں جب ان کی میٹنگ ہوئی تو جھکاؤ کس طرف تھا؟ کنفرم رپورٹ. اچھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو نیشنل اسمبلی میں جوہری نثار نے تقریر کی، انہوں نے کوئی مذاکرات کا جو دروازہ تھا وہ بند نہیں کیا. سو یہ جو کنفیوژن ہے اس میں ایک لیڈرشپ کی ضرورت ہے، اور لیڈرشپ کون پرووائڈ کرتا ہے؟ جو لیڈر ہوتا ہے. نواز شریف صاحب کہاں ہیں؟ آ کے آئیں، لیڈرشپ دیں، بتائیں قوم کو. اگر ان کو کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جی یہ بات پبلک میں نہیں آنی چاہیے تو ان کیمرہ اجلاس بلا لیں، لیکن ہی از آنسربل ٹو دی نیشنل اسمبلی، اور ان کے ذریعے عوام کے سامنے آنسربل ہے، اس لیے ان کا آنا ضروری ہے. ایک بات میں تھوڑی سی شفقت محمود صاحب کی تھوڑی سی ایڈ کر دوں کہ آج چودھری نثار صاحب خاصے خود فرسٹریٹڈ معلوم ہو رہے تھے، کیونکہ دیکھیں ہم نے صرف ہم نے ان سے بھی نہیں کہا، خورشید شاہ صاحب نے بھی تقریر کی اور پی ٹی آئی کی جانب سے بھی یہ تقریریں ہوئیں کہ جی پرائم منسٹر جو کہ لیڈر آف دا ہاؤس ہے، جس طریقے سے شفقت محمود صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ وہ سٹرینگتھ لیتے پارلیمنٹ سے. کریکٹ. وہ جب ووٹ لے کر اس پارلیمنٹ سے گئے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ اتنے ماہ گزرنے کے بعد وہ پارلیمنٹ نہیں آئے؟ اب تو یہ قصے عام ہو گئے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب پارلیمنٹ تشریف لاتے ہی نہیں ہیں. تو یہ سنجیدگی جو ہے ان کی ایبسنس سے نظر آتی ہے کہ آیا وہ ہے یا نہیں ہے. اور پتہ لگا کہ 6 ماہ کی چھٹی ہے. اس پر آج پتہ لگا کیوں، اور وہ بھی کیوں پتہ لگا؟ کیونکہ ہمارے ایک معزز رکن نے ایک اعتراض داخل کر دیا ہے ایک رول کے تحت 44 ہے شاید، اس کے تحت ایبسنٹ ہے 40 روز تک ایبسنٹ رہنے کا جو نتیجہ ملتا ہے وہ آپ ڈی سیٹ ہوتے ہیں. لیکن آج پھر اسپیکر صاحب نے کہا جی درخواست اب اگر وہ چھٹی ہے تو ہر سیشن میں ہر چھٹی کی جو درخواست ہے جب وہ جمع ہوتی ہے تو اسپیکر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اناؤنس کرتا ہے. کسی سیشن میں اناؤنس نہیں ہوئی، کسی سیشن میں نہیں، ہاؤس سے اور اجازت لی جاتی ہے ہاؤس سے. دیکھیں بات میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ چودھری نثار صاحب یہ فرما رہے تھے، اور جس طریقے سے آپ نے ہمیں تو رپورٹ سے پتا چلا ہے کہ میٹنگ میں کیا ہوا ہے، نواز شریف صاحب جہاں موجود تھے، آیا ان کا جھکاؤ آپریشن کی طرف تھا یا دوسری جانب تھا، لیکن چودھری نثار صاحب کا جو جھکاؤ تھا وہ بڑا کلیئر تھا. اب اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میڈیا باہر کر دیتی ہے نیوز، یا فلانا آدمی ہم سے زیادہ پوچھتا ہے تو ہمارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، تو بھائی آپ بھی ایک سپوکس پرسن مقرر کر لینا، ایک لائن آپ تو کریں نا. ٹو مینی کوکس والی مثال تو ہے. آپ وہ سپوائل آپ خود کرتے ہیں، لیڈرشپ آپ نہیں دکھا رہے، لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں لیڈر کہاں ہے. اصل کنفیوژن ہے کہاں؟ میں بتائیے. ایک جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، وہ اس سے آگے جانا نہیں چاہ رہے. ایک جماعت، ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں، اے پی سی کا اعلامیہ ساری جماعتیں، آپ کی جماعت نے مینڈیٹ دے دیا، آپ کو مینڈیٹ دیا پھر کہ آپ مذاکرات، اور اس میں آپ نے بھی دستخط کیا. تمام جماعت جو لوگ آپریشن کی بات کر رہے ہیں وہ انہوں نے بھی یہ مینڈیٹ دیا کہ آپ مذاکرات کریں. ٹھیک ہے، بالکل دیا. آج جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، ایک یا چند جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، ہر حال میں آپریشن ہونا چاہیے. کنفیوژن اس لیے ہے یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہم پہلے دن سے ہی جن کے خلاف آپریشن کرنا چاہتے ہیں آج بھی ہم قائم ہیں کہ ان کے خلاف ہر حال میں کارروائی ہونی چاہیے. وہ لوگ ہیں جو اسلام کو، پاکستان کو اور سیکورٹی اداروں پر جو حملے کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. بڑا سمپل ہے. میری عرض سنیں، جن کے خبر دے رہے ہیں کیا وسیم صاحب، میں یہی عرض کرتا ہوں
جن کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے، کن کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات ان کے ساتھ ہونے چاہیے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب جب پہلے افغانستان پر حملہ ہوا تھا تو اس وقت الجہاد بی بی سی سے جو چینل سے آوازیں اٹھتی تھی، اگر وہ لوگ اس وقت ٹھیک تھے، یا یہ لوگ آج جو کہہ رہے ہیں کہ افغانستان پر قبضہ نہیں ہونا چاہیے، وہاں کے قبائلی جو ہیں وہ ان کی حمایت کر رہے ہیں، یہ تو کنفیوژن اور بڑھ گیا اس طرح مراسم نہیں، مطلب اپنی باری بات تو مکمل کر لینے دینا. میں یہ گزارش کرتا ہوں، میں تو ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ میں مزید کنفیوز ہو گیا ہوں. میں آپ کو بھی اس کنفیوژن سے میں دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جو لوگ، میں 3 باتیں کی ہیں نا، کہ جو لوگ پاکستان کو، اسلام کو یا سیکورٹی اداروں کو ہٹ کر رہے ہیں، ان سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، ان سے نہیں ہونے چاہیے اور نہ کریں گے. کن سے کرنا چاہتے ہیں؟ جو کسی وجہ سے بہکے ہوئے یا ناراض ہو کے جو اپنے 2003 کو قبائلی علاقوں میں آپریشن کیا، آپ کو پتہ لگ گیا کہ بہکا ہوا کون ہے اور اسلام تھوپنا کون چاہتا ہے؟ پتہ لگ گیا آپ کو؟ جو کل طالبان نے ایک سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا کہ ہم تو سیریس ہیں مذاکرات کرنے کے لیے، حکومت وقت جو ہے، میں ان سے یہ کہتا ہوں جو شوکت صاحب بات کر رہے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر حال میں مذاکرات ہونے چاہیے، ہم تو یہ کہتے ہیں ٹائم فریم دیں، ان کو کہیں روڈ میپ دیں، ان کو کہیں ایک کمیٹی تشکیل دیں جو مذاکرات کرے. ہم تو کہہ رہے ہیں اس چیز عمران خان صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے، جب مسعود پر حملہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ جناب مذاکرات پر ڈرون حملہ ہوا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جناب مذاکرات جو تھے وہ ہو ہی نہیں رہے تھے، ہم سے جھوٹ بولا گیا. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ ہو رہے ہیں. یہ حکومت ہے، انہوں نے چیزیں کرنی ہے، ہم نے ان کو فل سپورٹ کا اندیا دیا، اے پی سی میں گئے، ان کو کہا کہ آپ مذاکرات کریں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہیں یا مذاکرات آگے نہیں بڑھ رہے تو آ کے ہمیں بتائیں. اگر یہ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں نا، اس میں بڑی کلیئر ہے، لیڈرشپ ان کی ہے، ذمہ داری ان کی ہے، فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. یہ کسی اور پہ نہ ڈالیں کہ فلانا یہ کہہ رہا ہے، فلانا یہ کہہ رہا ہے. آپ ہمیں آئے، پرائم منسٹر آئے نیشنل اسمبلی میں، ہمیں بتائیں کہ ہم اس کنکلوژن پہ پہنچے ہیں کہ جی مذاکرات نہیں ہو سکتے یا مذاکرات ہو سکتے ہیں. یہ وہ سوال ہے، یہ وہ سوال ہے جو کہ میں پچھلے 4 ٹاک شوز میں ہر دفعہ پوچھ رہا ہوں، آج 5ہی دفعہ دہرا رہا ہوں. اگر یہ گفتگو حساس نوعیت کی ہے، آپ کو لگتا ہے ٹاک شو بھی نہیں کی جا سکتی، نہ کریں. اگر آپ کو لگتا ہے اتنی حساس نوعیت کی ہے کہ فلور آف دا ہاؤس پہ بھی ان کیمرہ سیشن پہ بھی نہیں کی جا سکتی، نہ کریں. پارٹی لیڈرز کو بلا کر ان کیمرہ ان کو تو بتا دیں کہ یار دیکھو یہ کوشش کی، یہ کامیاب ہوئی، یہ فیل ہوئی، اور اب یہ کرنے جا رہے ہیں، تاکہ پھر شفقت صاحب کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. آپ کی ذمہ داری جو ہے اس کو پہچانیں، آپ کی ایک ذمہ داری ہے، آپ حکومت ہے. میں پوائنٹس پوری نہیں کروں گا، لیکن میں شفقت صاحب سے خدمت میں یہ گزارش ضرور کروں گا، جب نیٹو سپلائی بند کی گئی کیا انہوں نے آن بورڈ لیا؟ وہ تو حکومتی سطح کا خود فیصلے کرنے تھے. اب ہم تو آپ بدلا لے رہے ہیں کہ تم نے نہیں بتایا تھا تو ہم نے نہیں بتایا. حکومت کیا کر رہے ہیں ہمیں یہ بتائیں. ہاں یہ بات آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ شفقت صاحب میں آپ حکومت ہے، کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ گوریلا وار ہے، یہ گوریلا جنگ. مجھے یہ بتا دیں کہ یہ فلاں جگہ آپریشن ہونا چاہیے تھا. بھئی جو کاروائیاں کرتے ہیں ان کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن تو ہو رہے ہیں، ٹارگیٹڈ کاروائیاں تو ہو رہی ہیں. یہ کراچی میں کیا، اور کراچی کو بلوچستان کو خیبر پختونخوا، نہیں سب چیزوں کو مکس اپ تو نہ کریں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس جگہ حکومت کی پالیسی بتا دیں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں. کیا پالیسی؟ پالیسی یہ ہے کہ جو لوگ مذاکرات کے حامی ہیں، جو ہتھیار پھینکنے کے لیے تیار ہیں، اور پتہ لگ گیا کون ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جن کا طرف یہ بار بار اشارہ کرتے ہیں، منور حسن صاحب بات کرتے ہیں، عمران خان صاحب بات کرتے ہیں، صاحب بات کرتے ہیں، ان بات کریں، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے آپ کو دیا تھا. میں وہی پھر ہم جب یہ کہتے ہیں، پھر ہمیں یہ کیوں کہتے ہیں یہ مذاکرات میں سنجیدہ ہی نہیں تھے؟ یہ خود کہتے ہیں کہ آپ کا سوال کا جواب نہیں ہے کہ آپ نے کیا کیا. ہاں یہ وسیم صاحب، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان سے مذاکرات ہو رہے تھے، اس وقت انہوں نے سپورٹ کیا کہ چور نثار درست کہہ رہے ہیں. میری سن لینا، اس وقت انہوں نے کہا چوری نثار درست کہہ رہے ہیں، اور 4 دن گزرے تو پھر کہتے ہیں جناب حکومت جھوٹ بول رہی ہے، حکومت جھوٹ بول رہی ہے، اور آج پھر کہتے ہیں
کہ جناب یہ مذاکرہ سے بھاگ رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ مذاکرہ جن سے کرنے ان سے کرنے دیں, جن کے خلاف کارروائی کرنی ان سے کریں. چلے ہم کچھ نہیں کہتے, ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کہتے, ہم صرف ایک چیز کہتے ہیں, سب کچھ کہہ رہے ہیں, ہم آپ کو کہتے ہیں آپ ہماری منتخب حکومت ہے, ہماری بھی ہے نا, کیونکہ پاکستان کی منتخب حکومت ہے نا. آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ جناب اے پی سی کے بعد آج تک ہم نے یہ کیا اور اب آئندہ ہم یہ کرنے کا ارادہ ہے, ہمیں کچھ بتائیں تو صحیح. اب یہ دیکھیں کتنی معصومانہ خواہش ہے. میں صاحب جب 9/11 کا واقعہ امریکہ نے ایک اپنا ہوم لینڈ سیکورٹی نامی ادارہ بنایا, ہم نے بھی یہ کیا کہ ہم جہاں مذاکرات کی بات کر رہے ہیں وہاں ہم دوسرے میئرز لے رہے ہیں. مذاکرات میں کیا کیا؟ اے پی سی میں تو ہم نے مذاکرات کا مینڈیٹ دیا, اس میں کیا ہوا؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو حکیم اللہ مسعود کے پاس لوگ گئے تھے, اب یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ انہوں نے 2 نام کاٹے, 4 شامل کیے, یہ کر ہی رہے تھے. یہ تو مجھے یہ بتائیں اس بحث سے نکلتے ہوئے, ایک تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ چودھری نثار صاحب کی بات پہ یقین کریں, پریزیڈنٹ ممنون حسین صاحب کی بات پر یقین کریں, پرویز رشید صاحب کی بات پر یقین کریں, میاں صاحب جو میرے برابر بیٹھے جاوید لطیف صاحب ان کی بات پر یقین کریں. تو یہاں جب آپ کے پاس 4 یا 6 مختلف سٹیٹمنٹس حکومتی بینچز کی جانب سے آئیں گی, آپ کس پر یقین کریں یا کس پر نہیں کریں, سب سے پہلے تو یہ کلیئرٹی ہو. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ لیڈر آف دا ہاؤس who happens to be the Prime Minister of Pakistan میاں محمد نواز شریف صاحب, he needs to come and let us know. ان پر وہ اعتماد قوم نے اظہار کیا ہے جس کے وعدے انہوں نے الیکشن میں کیے. کیا وعدہ کیا؟ اس ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے گا. آپ اے پی سی کی مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں, میں آتی ہوں میاں صاحب, اب میں آ رہی ہوں جس ٹاپک پہ میں آ رہی ہوں, پلیز تھوڑی سنجیدگی, میں آپ لوگوں کی بات سن رہی تھی. دیکھیے بات یہ ہے کہ اے پی سی اے پی سی اے پی سی اے پی سی یہ ہو گیا نا جی, مینڈیٹ ہمیں اے پی سی کا ملا. آپ کو مینڈیٹ ملا ہے تھرو الیکشن اس ملک کے مسائل کو حل کرنے کا. بڑا مسئلہ دہشت گردی کا ہے. آپ حکومت ہے, آپ کے پاس آج ایک کمفرٹیبل میجورٹی ہے جو پیپلز پارٹی کے پاس 5 برسوں میں نہیں تھی. یہ ہم کہتے ہیں ہمارا ایک بہت بڑا ڈرا بیک تھا, ایک مسئلہ تھا ہمارے ساتھ. آپ کے پاس ایک بہت اچھے ایک نمبر گیم جسے آپ کہتے ہیں نا وہ بھی موجود ہے. آپ فیصلے کریں. پیپلز پارٹی نے بحیثیت اپوزیشن آپ کو یہ اشورٹی کی ہے, آپ کو بولا ہے کہ جی آپ اگر یہ فیصلہ لیتے ہیں کہ دہشت گردی کا اس طریقے سے خاتمہ کریں گے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اسٹریٹجی تو بتائیے. آپ نے اے پی سی میں یہ نقطہ سامنے رکھا کہ جی ڈائلوگ ہی حل ہے. ہم نے کہا جی بسم اللہ, ہم نے تو کر کے دیکھ لیا تھا, سوات کا آپریشن بھی ہوا, نتیجتاً وہ بھی کر کے دیکھ لیا. آج عمران خان صاحب نے بھی فرمایا کہ سوات میں آپریشن ہوا, ملٹری سکسیسفل ہوئی. آج اگر ہم ملٹری کو پل آؤٹ کرتے ہیں تو لوگ شور مچاتے ہیں کیونکہ لوگ سیکیور نہیں ہے, یعنی کہ وہ حل لوگوں کے لیے صحیح تھا اس وقت. آج اگر آپ ڈائلوگ سے شروع کرنا چاہتے ہیں اور یہ مسئلے کا حل ہے تو آپ حل کریں. یہاں پر اعتزاز حسن جیسے بچے اپنی جانیں دے رہے ہیں, وہ ہماری پروٹیکشن کے لیے 1000 بچہ وہ بچاتا ہے, ایک بچہ وہ ایک فوجی کی اسپرٹ رکھتا ہے بچہ. کیا ہمارے بچے نکلیں گے باہر؟ کب آپ نکلیں گے باہر؟ ہم مذاق نہیں کر رہے ہیں اور ہم کسی کو پوائنٹ سکورنگ آپ یہ لفظ بھی نہ بولیں. اور آج عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں یہ بار بار کہا ہے چودھری نثار کو کہ آپ آگے بڑھیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. دونوں جانب سے اپوزیشن کی جماعتوں نے, میں نہیں سمجھتی بات کی, لیکن چودھری نثار صاحب نے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, انہوں نے یہ کہا کہ یہ پہلی مرتبہ نواز شریف صاحب الیکٹ نہیں ہوئے ہیں, پہلی 2 مرتبہ بھی الیکٹ ہوئے. تو کیا ہم پہلے اگر الیکٹ ہوئے ہیں تو ہم اسمبلی آنا چھوڑ دیں؟ کیا ہماری ذمہ داری کم ہوتی چلی جاتی ہے جو بریک لے لوں؟ اب بریک کے بعد میں یہ ضرور سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ کیوں تاثر ہے کہ اب تک کنفیوژن ہے؟ کچھ وجوہات تو آپ نے بتائیں, لیکن کیا ہمیں ایک بہت ہی واضح شفٹ بیانات کی حد تک بھی نظر نہیں آ رہا, ان دا سینس کہ آج چودھری نثار صاحب کہتے ہیں, پہلے ہمیں اس طرح کے بیانات نظر نہیں آتے تھے کہ اب ہمیں طالبان کی بات پہ اعتماد نہیں رہا, وہ مذاکرات کا بھی کہتے ہیں پھر یہ بھی کرتے ہیں. آج پرویز رشید صاحب کہتے ہیں کہ طالبان کو بھی بتانا پڑے گا کہ انہوں نے مذاکرات کے بعد بم دھماکے کیوں کیے. آج نواز شریف صاحب اور پوری کیبنٹ کی لکس بھی ذرا ہاکش نظر آتی ہیں. تو کیا ان کے بیانات اور ان کی لک سے بھی ایک واضح ٹلٹ نظر نہیں آ رہا کہ پینڈلم کی دوسری سائڈ پہ معاملہ جا رہا ہے؟ پھر کیوں ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ کنفیوژن کا شکار ہے؟ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. جناب اس پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. شفقت صاحب, سٹارٹنگ فرام یو, جو سوال میں نے بریک پہ جانے سے پہلے چھوڑا,
ग्राउंड पे क्या हुआ, मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई नहीं हुई, सही हुई गलती, वही कीपिंग दैट असाइड, इस पर हमने बात कर ली। आपको बयानात से, लुक्स से एक आइडिया नहीं हो रहा कि गवर्नमेंट का माइंड किसी भी वजह से सही या गलत मुज़ाकरात से आहिस्ता से शिफ्ट हो रहा है ऑपरेशन की? ये तो लग रहा है आपको? ये मीडिया की हद तक लग रहा है, हमें अंदर की इत्तला तो कोई नहीं है, लेकिन मीडिया की हद तक लग रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़रूरी है कि सबको कॉन्फिडेंस में लिया जाए। वो इसलिए ज़रूरी है कि मिसाल के तौर पे हम ये समझते हैं कि जंग जो है वो एक ऑप्शन है, उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जंग के कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। जंग से बच्चे भी मारे जाते हैं, कोलेटरल डैमेज जिसे कहते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब जंग एक ब्लंट वेपन है और आपका एक ऐसे मुतहारिब कुव्वत के साथ मुकाबला है जो कि एक जगह मौजूद नहीं है। यानी कि कोई ये मुल्क होते हैं ना, जब टेरिटरी की जंग होती है, ये टेरिटरी की जंग तो नहीं है, ये तो जंग है एक लिहाज से दिलों की जंग है ये। अब अगर आप एक जगह हमला करते हैं और वो लोग पहले वहां से चले जाते हैं तो उस जगह को कैप्चर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिनके खिलाफ आप जंग कर रहे हैं वो किसी टेरिटरी को लेके नहीं बैठे हुए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ये जो इसके मुख्तलिफ पहलू हैं, इस कॉन्फ्लिक्ट जिसमें हम फंसे, उसके मुख्तलिफ पहलू जो हैं उनको सही तरीके से उनका जायजा लिया जाए, गुफ्तगू की जाए। अगर इन्होंने कोई पॉलिसी बनाई है वो बताई जाए कि जी ये इस हद तक। हमारा तो नुक्ता नज़र बड़ा क्लियर है, हमारी पार्टी का हमारा नुक्ता नज़र ये है कि हमने अपने जो मुतहारिब कुव्वतें हैं उनको कमज़ोर करना है, क्योंकि हमारी इत्तला ये है कि अगर 50 ग्रुप हैं या 40 ग्रुप हैं या जो भी हैं, और आज चौधरी निसार ने भी इशारा किया कि कुछ ये कहते हैं कुछ वो कहते हैं, तो हमारा ख्याल है कि अगर आप उनमें से अगर मेजॉरिटी ऐसी है जो गुफ्तगू के जरिए आइन के दायरा में आने के लिए तैयार है, तो फिर जिनसे आपको जंग करनी होगी आइसोलेट करें, उनको आइसोलेट करें, वो थोड़े रह जाएंगे। लेकिन ये तो हमारा ख्याल है ना, हम एक सियासी जमात है, हमारा एक ख्याल है, लेकिन हमारा ख्याल जो है वो हुकूमत हम नहीं है, हुकूमत ये है। तो इनको चाहिए कि ये सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए कि जी यहाँ हम गुफ्तगू करेंगे, यहाँ हम लड़ाई करेंगे, यहाँ हम ये करेंगे, यहाँ वो करेंगे, उसके बारे में कोई जामे पॉलिसी बना के। अफसोस इस बात का है कि इतने माह गुजर गए हैं, हमें इनकी तरफ से कंफ्यूजन और लैक ऑफ पॉलिसी नजर आती है, हमें क्लैरिटी नजर नहीं आती किसी चीज में। अगर क्लैरिटी हो गई है तो आगाह करें, बताएं, ताकि हम इनके साथ खड़े हों और इस मसले का हल। शाहजाद साहब, आपकी जमात वो है कि जिसकी राय मुख्तलिफ रही है उससे जो आप लोगों ने एपीसी में लिखा, लेकिन आपने उन्हें कहा कि चलें ठीक है ये भी करके देख लें। वैसे हमारा तो तजुर्बा भी ये कहता है और सारे शवाहिद भी कहते हैं कि मुज़ाकरात से बात बनेगी नहीं, और आप लोगों ने इंप्रेशन भी ये दिया है कि अब तक अगर बात नहीं भी बनी मुज़ाकरात से तो उसमें हुकूमती गफलत एक जगह, लेकिन दूसरी तरफ का जो रवैया है जारहाना तशद्दुद पसंद, वो बड़ी वजह रहा है मुज़ाकरात में नाकामी का। अब क्या किया जाए कि अब तो खुद तालिबान कह रहे हैं कि जनाब हम तो मुज़ाकरात का हमने तो हमेशा पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया, ये गवर्नमेंट ही सीरियस नहीं है। अब आपके ख्याल में जो अब तक मुज़ाकरात से बात नहीं बन पाई उसकी जिम्मेदार हुकूमत है या तालिबान है? देखिए बात ये वसीम, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद शिकार रही है इस दहशतगर्दी का, और यही वजह है कि जो रिसेंट इलेक्शंस हुए हैं उसमें हमारी कैंपेन और उन लोगों की कैंपेन में वाज़ेह फर्क था, जिनको मतलब एक्सट्रीमिस्ट कबूल करते थे लेकिन हम जैसों को वो कबूल नहीं करते थे, और हम जैसों के लिए बहुत बड़े थ्रेट्स थे, और इसमें हमारी जानें भी गई हैं, बड़े लोग हमारे शहीद हुए, बशमूल शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा खुद। और हमारे मैनिफेस्टो में बंदूक ऑप्शन नहीं है, हमारे मैनिफेस्टो में बिल्कुल डायलॉग को एक तरजीह दी गई है, जिसके पेश नजर हमने 2009-10 में डायलॉग को इनिशिएट किया। नतीजतन हमें कार्रवाई करनी पड़ी क्योंकि आगे जो हमारे साथ डायलॉग कर रहे थे उन्होंने हमारे आइन को तस्लीम करने से इनकार किया, पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करने से, कानून को तस्लीम करने से इनकार किया, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, इसीलिए ये कार्रवाई आई। अब जो आपने बात की है, देखिए हम यही कह रहे हैं कि खुदारा आप अगर तमाम पॉलिटिकल रियलिटीज को साथ लेकर चलेंगे, तमाम लोगों को साथ लेकर चलेंगे, तो आज जिस मुश्किल में आप हैं, जहां पर आप पर वार करने वाला आपको ही इल्जाम दे रहा है कि आप ही की वजह से, एपीसी से लेकर अब तक 100 से जायद शहादतें हो चुकी हैं, मासूम बच्चे बशमूल आपके पाकिस्तानी जायद हो गई है। मैं एक्चुअली आपके पास तो अभी फिगर नहीं, कोई रोजमर्रा की बुनियादों पर हो रहा है, खिलौनों में बम मिल रहे हैं, सुसाइड बॉम्बर्स हैं, और मैं शफकत महमूद साहब की जमात से भी मेरा ये इख्तिलाफ या उनसे शिकायत है कि आपने ड्रोन, जो कि बहुत बुरी चीज है, उस पर तो आपने एहतजाज किया, सुसाइड बॉम्बर पर आपने कोई एहतजाज नहीं किया, आपके बच्चों को मारने वालों के खिलाफ आपने एहतजाज, रैलीज,
آپ نے دھرنے نہیں دیے, آپ کو یہ کرنا جتنا چاہیے تھا, vocal تھے drones میں. vocal ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, آج آپ یہ مان رہے ہیں نا کہ آپ, اور یہ آج دلوں کی جنگ نہیں ہے, سروائیول کی جنگ ہے, آپ کے وجود کی جنگ ہے, آپ کی ایگزسٹنس کی دلوں جنگ کی ہے. جنگ ایسے ہے کہ جہاں جس علاقے میں آپ نے جنگ لڑنی ہے وہاں پہ آپ کا جسے کہتے ہیں کنونشنل دشمن نہیں ہے. دیکھیں 35 ازبیکی مارے وہاں گئے, پہ وہ پاکستانی نہیں, نہیں میرا مطلب یہ وہاں پہ وہ کسی جگہ کو قبضہ کر کے نہیں بیٹھا کہ اگر آپ نے اس جگہ پہ قبضہ کر لیا تو دشمن ختم ہو گیا. یہاں پہ وہ صورتحال نہیں ہے. جب ملکوں کی آپس میں جنگ ہوتی ہے تو جب ملک فتح ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی زمین پہ قبضہ ہو جاتا ہے. یہاں پہ قبضہ, زمین پہ قبضے والی بات نہیں ہے. آپ کی ٹیریٹری پر اجنبی بیٹھ کر آپ ہی کے اوپر وار کر کا ہے, یہ المیہ بھی ہے آپ کے ساتھ. بالکل ہے, لیکن وہ اس میں ویری انفارچونیٹ ریالٹی فار پاکستان. ایک بڑا, میں پھر آپ کی طرف آتا ہوں, میں ایک سوال پوچھوں بہت ہی ہائپوتھیٹیکل, آپ بے شک معلومات نہیں, اپنے خیال کی بنیاد پہ اس کا جواب دیں کہ مذاکرات ظاہر کچھ ڈیمانڈ ہوگی نا ان کی, کیا ڈیمانڈ ہوگی, مطلب طالبان کیا چاہتے ہیں؟ بڑا ایک عجیب سا ایک ہائپوتھیٹیکل سوال ہے. میرا خیال ہے کہ جو گروپس ایکچولی کیا ہم کر دیں تو مطمئن ہو جائیں گے کہ چلو ٹھیک ہے, اب ہم نہیں جو گروپس بات کرنا چاہتے ہیں ایکچولی, کچھ ہیں جو بات نہیں کرنا چاہتے. جو بات نہیں کرنا چاہتے وہ ایسا ڈیمانڈ کریں گے جو کہ ڈیمانڈ پورا نہیں ہو سکتا. لیکن جو بات کرنا, اور ان کے ساتھ پھر الٹیمیٹلی, اور ان کے ساتھ پھر کیا ہے, اگر وہ ایسی کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی پاکستان کو ختم کر دیا جائے تو پھر ہم بات کریں گے, وہ تو ہم نہیں کر سکتے نا. یا کوئی ایسا ڈیمانڈ کرتے ہیں جو کہ کوئی بھی ایسا ہمارے دین پر کوشچن, ہماری فیتھ پر کوشچن کرتے. لیکن ہماری اطلاع کے مطابق ایسے کئی گروپس ہیں وہ آئین کے دائرے میں آنے کے لیے تیار ہیں, بشرطے کہ ان کو ایک خوف ہے. ان کو یہ خوف ہے کہ ہمیں اگر ہم واقعی ہتھیار ڈال کے آ جاتے ہیں تو یہ ہمیں مار دیں گے. یہ ہمیں, ان کو فیتھ نہیں ہے, ٹرسٹ نہیں ہے. اگر آپ ان کو لگتا ہے کہ یہ وہ بھی ماریں گے ہمیں کیونکہ ہم ان کو چھوڑ کے آ گئے, اور یہ بھی ہمارے پہ اعتماد نہ کرتے ہو, یہ بھی ماریں گے ہمیں, تو کچھ ایسے گروپس ہیں بیچ میں ہماری اطلاع کے مطابق جن آپ کو لگتا ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہو جائے تو وہ قومی دھارے میں آ جائیں گے. جو مارا جا رہا ہے فی الوقت وہ پاکستانی نہیں, سارے نہیں, جو مارا جا رہا ہے نہیں, سارے نہیں, لیکن اب تو ہر کوئی ریکگنائز کرتا ہے نا کہ 40-50 گروپس ہیں. اور آج جو چودھری نثار کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ ٹی ٹی پی کے اندر بھی گروپس ہیں. یعنی کہ جب وہ حکیم اللہ مسعود سے بات کر رہے تھے تو کچھ گروپس ود ان ٹی ٹی پی کر رہے تھے کہ اس کو اتنی امپورٹنس کیوں دے رہے ہو. اگر جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اگر آپ کچھ لوگوں کو ایمنیسٹی دینے کے لیے تیار ہوں اور ان کو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم کرنے کے لیے تیار ہوں تو حکومت فیصلے کرے, حکومت نہیں کر رہے ہیں نا, حکومت نہیں کر رہے ہیں. بات پھر گھوم پھر کے وہیں آگے جا میں نے بات شروع کی. فیصلے وسیم, جو بات شفقت صاحب کر رہے ہیں اس سے میں ایگری ہوں کہ کچھ جو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں گروپس, ان کو ٹرسٹ نہیں ہے. یہ بات درست ہے کیونکہ نیک محمد کی مثال سامنے ہے. ایک اب دیکھیں پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے, دیکھیں اس میں فرقہ واریت بھی ہے, اس کو فنڈنگ بھی ہو رہی ہے. چلیں آپ روک کے نا اس کے لیے بھی لیجسلیٹ کریں. دیکھیں شازیہ مجھے بات کرنے دینا. اچھا, اس میں آپ اگر دہشت گردی کو لیں گے, کراچی کی دہشت گردی کو اور تناظر میں آپ کو دیکھنا پڑے گا. آپ کو خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو اور طرح سے ڈیل کرنا ہوگا. بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ پنگے بازی ہم 65 سالوں میں ہمسایوں کے ساتھ کرتے رہے ہیں وہ بھی آج بھگت رہے ہیں. اور اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم کیا ہے اور سب چیزوں. میرا اعتراض پتہ ہے کہ میرا اعتراض یہ ہے کہ یہ ڈسکشن جو آج ہم کر رہے ہیں نا, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اے پی سی ابھی 1 گھنٹے پہلے ختم ہوئی اور ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. یہ اتنی ریلیونٹ ڈسکشن آج بھی, بھئی اے پی سی کو ٹائم ہو گیا, آج بھی ہم وہی ڈسکشن کر رہے ہیں جو اے پی سی کے یہ دن تو مہینوں جتنے امپورٹنٹ تھے, یہ مہینے سالوں جتنے امپورٹنٹ تھے, اس دوران انہوں نے تو شاید اپنی قوت کو مجتمع کر لیا, ہم مزید ڈیوائیڈ ہو گئے. دنیا میں سری لنکا سمیت جہاں دہشت گردی ہوئی ہے وسیم, اوور نائٹ ٹھیک نہیں ہوئے معاملات. دیکھیں معاملہ شروع تو ہوا نا, ہم نے بی ایف کی ہے کولمبو کے ایریا میں دہشت گردی ہوئی ہے لیکن پرسیپشن آن دا کنٹری تھی. آج پاکستان میں کونے میں یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں. دیکھیں اگر میں یہ تو کہنا چاہ رہا ہوں ہمیں یہ ہوں یا وہ ہوں جو کہہ رہے ہیں مذاکرات, جو کہہ رہے ہیں نہیں ہر حال میں آپریشن, ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح دہشت گردی ختم کریں, ہم یہ کہہ رہے ہیں you have the mandate for doing it. یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن عملاً بھی کچھ کر کے دیں نا. تو دینا کچھ کر کے, ہم تو کہہ رہے ہیں آپ جو بات کر رہے ہیں, دیکھیں جب اے پی سی ہوئی اس میں یہ بات درست ہے کہ تمام جماعتوں نے مینڈیٹ دے دیا.
اب ہم یہی کہتے ہیں کہ انہیں سب نے مینڈیٹ اگر دے دیا تو فیت کریں, حکومت یہی کہہ رہی ہے. دیکھیں اگر ہم کہتے ہیں کہ ہر حال میں جو کچھ یہ ہو رہا ہے, خاص طور پہ پچھلے 1-2 ویک میں جو کچھ ہوا ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ انف بہت کچھ ہو گیا, اب ہر حال میں کارروائی ہونی چاہیے. تو فوری طور پر جو منور حسن صاحب ادارے کے متعلق کہتے ہیں, جو عمران خان صاحب فوری اعتراض اٹھاتے ہیں, جو مولانا فضل الرحمان صاحب بات کرنے لگتے ہیں, جو سمیع الحق, ہم کہتے ہیں سب کو ایک پیج پر لا کر اسی طرح. اب میں سر کنکلوژن کی طرف, مولانا فضل الرحمان حکومت میں ان کے ساتھ کرنی چاہیے, بات یہ ہے حکومت میں آپ کے ساتھ بھی رہے ہیں, دیکھیں یہ مناسب نہیں ہے کہ اگر بار بار آپ یہ بات کریں, پھر میرے پاس بھی یہ بات ہے کہ کیا ذرا 5 سالوں میں جو کچھ آپ نے کیا وہ ہم بھگت رہے ہیں. آپ 5 سالوں میں آپ نے کیا مطالبہ کرتی ہوں یہ بات, وہ تو ٹھیک ہے وہ بات کر رہے ہیں, لیکن یہ بات کر رہے ہیں وہ جنہوں نے 5 سال حکومت کی, اور وہ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ہم آپ سے سوال بھی نہ کریں, یہ سوال یہ بھی نہ کہیں کہ دہشت گردی ختم کریں, مل کے ہم تو یہی کہہ رہے ہیں, یہ نیشنل ایشو ہے, نیشنل کاز ہے, آپ باہر چلیں تو سیاست نہیں ہونی چاہیے. گلی سڑکوں محلوں میں تو مل کر وہ بیچارہ کیمرے میں جو کھڑا ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے. اب ہم طریقے انصاف ہو یا بولتے زیادہ ہے نا, تمام جماعتوں کو مل کر اگر آپریشن کرنا ہے تو پھر سب اس کے حامی ہو, اس وقت ہوگا نا جب ہم سب کو لے کے بیٹھیں گے, سب کو لے کر بتائیں گے. اب بھی کہتے ہیں اگر مذاکرات کرنے ہیں تو ان کو کہیں جناب مذاکراتی کمیٹی دیں. پرائم منسٹر صاحب کو کہیں سے بول کے آپ بھیج دیجیے گا کل پارلیمنٹ میں. کرتے ہوئے سر حفیظ صاحب, یہ بات تھوڑی سی میں معلومات کی تھوڑی سی تجزیے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ ایک خوف کہہ لیجئے یا ایک ڈر حکومتی صفوں میں یہ بھی ہے کہ جس طرح چودھری نثار صاحب نے بھی کہا, چاہے آپریشن کرنا ہو یا مذاکرات کرنے ہو, کنسنسس ہونا بہت ضروری ہے. ان کو یہ بھی ڈر ہے کہ یہ نہ ہو کہ کل کو اگر ہم کوئی یک طرفہ فیصلہ کر لیتے ہیں یا کوئی بھی فیصلہ کر لیتے ہیں آپریشن کا فار ایگزامپل, اور یہاں پر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ شروع ہو گئی, اگر ظاہر ہے جب آپریشن ہوگا تو اس کا فال آؤٹ بھی ہوگا, ایک طرف لوگ شہید ہو رہے ہوں گے, دوسری طرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ چل رہی ہوگی, اور ہم بالکل آئسولیٹ ہو جائیں گے, اور آپریشن بھی دھیما پڑ جائے گا. ان کے آئی ایم ایف کے فیصلے کیوں کر لیتے ہیں, یوتھ پروگرام میں اتنے پیسے کیوں رکھ لیتے ہیں, یہ سارے فیصلے کیوں کر لیتے ہیں. تو آپ یہ اگر انہوں نے آپ کو اعتماد میں لے کے جو بھی فیصلہ کیا, پھر آپ اس پوزیشن پہ برقرار رہیں گے, پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ جو جس مقام پہ ہم کھڑے ہیں اس وقت, یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں ایک انتہائی, جس کو انگریزی میں ڈیفائننگ مومنٹ کہتے ہیں, اردو اس کی آپ بہتر جانتے ہوں گے, لیکن بچپن سے سننے نازک ترین موڑ پہ کھڑا ہے. چلیں نازک ترین موڑ کہہ لیں, اس میں پوائنٹ سکورنگ والی بات نہیں ہے. صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں 3 یا 4 جماعتیں جو ہیں انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے. تو تحریک انصاف نے کی ہے, جماعت اسلامی نے کی ہے, JUIF نے کی ہے, اور نون لیگ کی جو جماعت ہے وہاں کی, اس کی ٹون بھی آپ دیکھ لیں. بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف جنگ بھی کسی معاملے کا حل نہیں ہے, اور صرف مذاکرات بھی کسی معاملے کا حل نہیں, لیکن ہم حکومت کو, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے لیڈ لینی ہے, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے, ہم نے آج بھی ان کو یہ کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اس کو کسی ریزولوشن پہ لے کے جائے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, مثال کے طور پہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جی ہم نے, میں آپ کو لیکن آپ مجھے ختم آفس کھولتے ہیں, دوسری طرف ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو مذاکراتی کمیٹی بنوائیں ان کی, ہم تو تیار ہیں, کچھ کریں بھی. میرے میاں صاحب میری بات تو سن لینا. میں نے کہا ہم نے تو آج بھی نیشنل اسمبلی میں یہ کہا ہے کہ جی آپ ہمیں اصل حالات بتائیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں اصل حالات کا علم نہیں ہے. ہمیں وہ علم ہے جو اخباروں میں ہے, آپ کو بہت زیادہ علم ہے, کچھ تھوڑی چیزیں آج چودھری نثار نے بتائی ہے, یقیناً اس سے زیادہ نالج ہے ان کے پاس, یقیناً. اسی طریقے سے اگر کوئی فوجی آپریشن کی بات ہے, کن کے خلاف ہے, کیسے ہے, اس کا ٹائم فریم کیا ہے, وہ کہاں ہوگا, کہاں نہیں ہوگا, اس کے بارے میں بھی ساری انفارمیشن ان کو ہے. یعنی کہ یہ لیڈرشپ ہے نا اس وقت ملک کی. تو ہم صرف یہ کہتے ہیں, ہم کو انشور کرتے ہیں کہ ہم کوئی پوائنٹ کمٹمنٹ ہے کہ اس پہ نہیں, کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں, یہ قومی معاملہ ہے, لیکن اس میں آپ ہمیں آن بورڈ لیں. اگر آپ اسمبلی میں نہیں بات کرنا چاہتے کریں, آپ جو فورم آپ پارلیمنٹری لیڈرشپ ہے, آج کچھ بات بھی ہوئی اس سلسلے میں کہ پارلیمنٹری پارٹیز کی جو لیڈرشپ ہے اس کو آپ بند کمرے میں بات کریں, لیکن کم از کم ایک قومی کنسنسس کریٹ کرنے کی کوشش تو کریں. فائنل ورڈ کنسنسس کے بعد پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہوگی. میں نہیں کہتی یہ فورم آپ بلا لیتے ہیں, کافی مل جاتی ہے, وہ اور بات ہے, لیکن پارلیمنٹ از دا فورم جہاں پہ پرائم منسٹر صاحب کو آنا چاہیے. اگر وہ ہمیں اس لائق نہیں سمجھتے کہ سینسیٹیو انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کریں, ایک سیکنڈ, کم از کم ایک پالیسی سٹیٹمنٹ آ کر وہ ضرور دے دیں, ضرور آ کے پالیسی سٹیٹمنٹ دیں.
हमें चौधरी निसार साहब को डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर की शक्ल में नहीं देखना. We want to see the prime minister who got votes from this parliament, who got votes on 11th of May, और जिन्होंने तकारीर ये की थी कि दहशतगर्दी का वो डट के मुकाबला करेंगे. Where is he today? यही हुआ है ये कि जरूरत ये जो वक्त है कि वो राइट फोरम पर आए. पार्लियामानी लीडरशिप है वो तहरीक इंसाफ की, वो डिसाइड करने पार्लियामेंट में सबको ये फायदा भी होगा प्रेम का, यानी कि नवाज शरीफ साहब जाएंगे पार्लियामेंट में, आपकी हम कॉफी पी के चले जाते लेकर कोई एक्शन होना चाहिए, ये बात दुरुस्त है और इंशाल्लाह ऐसा होगा. और पार्लियामेंट में तो आएंगे ना, बिल्कुल आएंगे. क्लैरिटी जब आप आएंगे इनकी सभों में भी बहुत कल हो सकता है पॉसिबिलिटी. जब शफकत साहब कह देंगे आ जाएंगे, इस इजलास में आ जाएंगे, इसी इजलास में आ आएंगे जी. आ जाए आप वादा करते हैं जी, मैं इंशाल्लाह वादा आपसे करता ये जरा हूँ. नोट कर आ जाए, रिकॉर्ड हो गया. हमने तो लड्डू मंगा लिए थे, चला आ रहे थे वो. ये भी मेरी शौकत साहब से गुजारिश है कि जो कुछ बाहर कहते हैं या जहां यहाँ कहते हैं उस पर अमल अपने लीडरशिप को. चलो वो सारी चीजें रिकॉर्ड कैसा हो गई है, ठीक है. बड़ी शफकत से शफकत महमूद साहब ने पूछ लिया है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे यानी इस सेशन में, और आपने वादा कर लिया है कि आएंगे. देखते हैं जनाब. प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया. facebook.com/11HOURPK पे अपनी राय दीजिएगा. अगर जिंदगी रही, सेहत रही तो मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.